جنازے اٹھانے والا کوئی نہ تھا. 2 شبیہ تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آئے. جانتے ہیں کس کے تابوت؟ مسلم کے یتیم بچوں کے. یتیمی کیا ہوتی ہے ان سے پوچھئے جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. خدا کی قسم اسلام نے جتنی تاکید کی ہے نا یتیموں کے لیے اتنی تاکید کسی رشتے کے لیے نہیں کی ہے. لیکن کربلا میں نہ جانے کیا ہو رہا تھا، جو جتنا یتیم تھا اس پہ اتنا زیادہ ظلم کیا گیا ہے. 2 بچوں کے جنازے آئیں گے، عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم. مسلم کے 2 بچے مسلم اپنے ساتھ لے گئے. 2 بچے کربلا میں آئے. جب حسین سے اجازت مانگی ہے نا مسلم کے بچوں نے، بس شبیہ تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے، عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم. جب یہ دونوں بچوں نے حسین سے مرنے کی اجازت مانگی ہے نا مقتل گئے. قیامت کی جنگ کی ہے مسلم کے بچوں نے. جنگ کرتے کرتے لشکر یزید میں کھلبلی مچی. آواز دیجئے بنی ہاشم کے گھر کے بچے ہیں، انہیں گھیر کر قتل کیا جا سکتا ہے. لشکر والوں نے گھیرا یا ایک ملعون نے محمد ابن مسلم کے گلے کا نشانہ لیا، چلے کمان میں تیر جوڑا، محمد ابن مسلم کے گلے پر اس ملعون نے تیر مارا. مسلم کا یتیم زین سے زمین پہ آیا. ملعون نے کمان کو ایک طرف رکھتا آگے بڑھا. محمد ابن مسلم کے گلے پر تیر لگا ہوا تھا، بس استقبال کر لینا. محمد ابن مسلم کے گلے پر تیر لگا تھا. یہ ملعون آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا تیر میرا ہے مجھے چاہیے، تیر میرا ہے مجھے چاہیے. اس ملعون نے اپنا ایک زانو بچے کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ سے ملعون نے تیر کو پکڑا، اس نے تیر نکالا. یہ چشمے فلک نے منظر دیکھا، کربلا کے میدان میں ایک برقع پوش بی بی ہے. جنازوں کا اس طرح تو استقبال نہیں کیا جاتا ہے. لو عزیزان گرامی، مسلم کے یتیموں کو رو چکے. کلیجہ تھا حسین کا کربلا کے میدان میں کہ ایک ایک کر کے حسین کبھی اپنے بھائیوں کا لاشا اٹھاتے رہے، کبھی بھتیجوں کا لاشا اٹھاتے رہے. عزیزان گرامی، اب 4 جنازے ایک بار آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے. पंखा से हवा हवा आने थोड़ा आप पीछे हो जाइए.
बोलिए। अरबाब ऐसा हमारी माओ ने बच्चे कुर्बान किए हैं आज़ादारी के लिए। आप गिरिया करेंगे, वैसे ही गिरिया करेंगे जैसे आप पूरे दिन हुसैन के उस दुखियारी माँ को मातम किया है, ज़हरा के उस लाल को मातम किया है, जो करबला की सरजमीन पर 3 दिन का भूखा और प्यासा मारा गया है। रोने में शर्म न कीजिएगा, सरो सीना पीट के मातम कीजिएगा। ऐसा पुरसा देना है कि उस हुसैन की उस यतीमा तक आवाज जाए, जो आपको देखती है तो कहती है फुफी अम्मा क्या इनका घर जला दिया गया है? नहीं बेटी सकीना, इनका घर नहीं जलाया गया। जो आपको देखती है तो कहती है फुफी अम्मा क्या इनके बाबा को इनके सामने मारा गया है? नहीं बेटा सकीना, इनके बाबा को इनके सामने नहीं मारा गया। जो आपको देखती है तो कहती है फुफी अम्मा ये इस तरह से रो क्यों रहे हैं? ए बेटा सकीना, पहचाना नहीं, ये तेरे बाबा की आज़ादार, तेरे बाबा का माता। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फुफी अम्मा, ये मेरे बाबा की आज़ादार है, ये मेरे बाबा का मातम कर रहे हैं, ये मेरे बाबा को पुरसा देने आ रहे हैं। हाँ बेटा सकीना, ये तेरे बाबा का मातम करने के लिए आए हैं, ये तेरे बाबा की आज़ादार। सकीना 2 कदम पीछे हटती है, हाथों को जोड़ती है। फुफी अम्मा काश ये आज़ादार करबला में होते तो मेरा बाबा, मेरा भैया अली असगर। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। मातम करना है, सर सीना पीट के मातम करना है। हमें उनका पुरसा देना है, उस करबला के बनी हाशिम का पुरसा देना है, जिन पर लोग मौजूद थे रोने के लिए, लेकिन रोने न दिया गया। सुनोगे एक फिक्रा, उसके बाद ताबूत आएगा, आप इस्तकबाल कीजिएगा, ताबूत की ज़ियारत कीजिएगा। लेकिन जब ताबूत आए ना तो आहिस्ता से बोसा लेना, इसलिए कि न जाने कैसा तीर, कौन सा तीर पहलू में लगा हो, कौन सा तीर सीने में लगा हो, कौन सा तीर बाजू। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे ही गिरिया करना है। जब आप रोते हैं ना आज़ादारों, वही सकीना, वही सकीना। ए फुफी अम्मा, अगर ये मेरे बाबा की आज़ादार है तो इनको कोई तमाचे क्यों नहीं मारता, इनको कोई सेली क्यों नहीं लगाता? बेटा सकीना, तेरे बाबा पे रोना कोई ऐब नहीं है। ए फुफी अम्मा, अगर बाबा पे रोना कोई ऐब नहीं तो जब सकीना बाबा पे रोती थी, अरे शिवर का तमाचा, शिवर की साली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, आप पुरसा दे रहे हैं, तमाम लोग पुरसा दे रहे हैं। खुदा कोई गम न दे सवाई गम मज़लूम करबला का। लो आज़ादारों, उसका ताबूत आने वाला है, आपको इस्तकबाल करना है। अब्दुल्ला इब्ने अकील, जाफर इब्ने अकील, अब्दुर्रहमान इब्ने अकील, मोहम्मद बिन सईद इब्ने अकील का ताबूत आ रहा है। आज़ादारों, ये किसका ताबूत है? आपको पता है, आप एहसास करेंगे। ताबूत को आराम से आप चूमना, इसलिए कि वो उन शहीदों का ताबूत है जो करबला की सरजमीन पर एक के बाद एक आवाज दे रहा था, और मेरा मौला गिरते पड़ते लाशों को उठा आवाज दे, वाह गुरबता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह गुरबता, वाह मजलूमा, वाह गुरबता, वाह मजलूमा,
واہ غربتا واہ مظلومہ. عزادارو سنو گے جملہ, جن کے دل میں, جن کے سینے میں دل ہے, وہ جملے کو سنے. قیامت ہے قیامت. یہی وجہ ہے جب قید خانے میں شور اٹھانا, ہٹو ہٹو راستہ دو, سر آ رہے ہیں, ہٹو ہٹو راستہ دو, سر آ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کس کا سر آ رہا ہے, یہ کس کا سر آ رہا ہے؟ آواز آئی اس کا سر آ رہا ہے جس کو کربلا کی سرزمین پر عبداللہ ابن عقیل کہا جاتا تھا. اس کا سر آ رہا ہے جو کربلا کی سرزمین پہ عبداللہ ابن عقیل کا. کس کا سر ہے؟ کا اس کا سر ہے جعفر ابن عقیل کا سر ہے. اللہ اللہ, زینب نے سروں کو دیکھا, آواز دی اے عبداللہ معاف کرنا, تم اس وقت کربلا میں تھے اور جب ساقیہ کوثر کی بیٹی تمہیں پانے. اللہ اکبر. ساقیہ کوثر کی بیٹی, ساقیہ کوثر کے بیٹے نے تمہیں پانی نہ پلا سکا. معاف کرنا, کربلا میں تم لوگ بھوکے پیاسے مارے گئے, لیکن کربلا کے شہیدوں پریشان نہ ہونا. ہماری اماں ارے روزے کوثر کو لے کر تمہارا انتظار, آپ ایک کوثر کو لے کے انتظار کر رہی ہے. عزاداروں ایک شور اور اٹھا, ہٹو ہٹو راستہ دو, ہٹو ہٹو راستہ دو, ہٹو ہٹو راستہ دو. سر آ رہا ہے. کا کس کا سر آ رہا ہے؟ کا محمد بن سعید ابن عقیل کا سر آ رہا ہے. جملہ سنو گے, قیامت کا جملہ ہے, تڑپ جاؤ گے. جیسے یہ جملہ سنا نا, ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنی کمر پر, اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور سر پہ ہاتھ رکھا, ایک فکرہ کہا واہ غربتا واہ مظلومہ واہ غربتا. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہے وہ اب اس کا سر آ رہا ہے جو کربلا کی زمین پر ایک مرتبہ نہیں بلکہ 13 مرتبہ آواز دی آقا آقا آقا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں ہاں پرسہ دیجئے. احساس مجھے یقین ہے کہ آپ تھک گئے ہوں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ صبح سے مسلسل لگاتار آپ جلوس میں ہے. آپ نے صدائیہ حسین بھی بلند کی, آپ نے سکینہ کو ان کے چچا کا پرسہ دیا. مجھے پتا ہے کہ آپ مسلسل لگاتار کھڑے نہیں ہو سکتے, رک نہیں سکتے, لیکن عزاداروں احساس کرو, تصور کرو, وہ امام جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, مسلسل کیسے سفر کیا ہوگا. ارے یہی وجہ ہے جب میرا مولا قریب تکیہ کرتا تھا, شمر کا لہراتا ہوا تازیانہ, امام کی فوج, مولا کا جملہ, چچا. اللہ اکبر. العظمت للہ العظمت للہ. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلومہ کربلا کے. میں نے ختم کیا, میں مصائب نہیں پڑھ سکتا, ختم کیا. 2-4 فکرے آپ تابوت کی زیارت کر لیجئے گا, سلسلہ رک نہ پائے, اس لیے کہ ہم دعائے زہرا ہیں نا, ہم تو وہ ہیں جن کو شہزادی نے ہاتھوں میں ہاتھ بلند کر کے مانگے تھے. سنو گے عزاداروں, پورا مجمع یہاں بھی اکٹھا ہوا ہے. اے شہزادی آئیے دیکھیے, آپ کے لال حسین پہ گریہ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. ہم تو دعائے زہرا ہے نا. عزاداروں جب یہ جملہ رسول خدا نے کہا نا, حسین کربلا میں بھوکے پیاسے مارے جائیں گے, حسین کو کفن نصیب نہیں ہوگا, شہزادی آگے بڑھی, اے بابا میرا لال کربلا میں مارا جائے گا, آپ ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹا میں موجود نہیں ہوں گا. بابا علی تو ہوں گے نا بابا؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے. بابا حسن تو موجود ہوں گے نا بابا؟ کہا نہیں نہیں حسن بھی نہیں ہوں گے. اے بابا آپ نہیں ہوں گے, علی نہیں ہوں گے, حسن نہیں ہوں گے, میں تو ہوں گی نا بابا, اس لیے کہ میں نے چکیاں پیس کے لال کو پالا ہے. نہیں بیٹا تم بھی نہیں ہوگی. بابا میرے لال حسین پہ کون ماتم کرے گا؟ بیٹی پریشان نہ ہو, اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوان کا ماتم کریں گے, جس کے بوڑھے تیرے بوڑھے کا ماتم کریں گے. اے شہزادی آپ دیکھو, تمہارے جوان پہ ہمارے جوان, تمہارے ضعیف پر ہمارے ضعیف.
اللہ اکبر. شہزادی آؤ دیکھو دیکھو تمہارے جوان پہ ہمارے جوان ماتم کر رہے ہیں, تمہارے ضعیف پہ ہمارے ضعیف ماتم کر رہے ہیں. ہاں ہاں کوئی آئیں گے تابوت آئیں گے, اب استقبال کر لینا, سر و سینہ پیٹ کے ماتم کرنا. اس لیے کہ امام فرماتے ہیں ہمارے جد کربلا والوں کا جب مصائب ہونا تو ایسے رویا کرو جیسے جوان کی میت ہو. اللہ اکبر. جوان کی میت ہو, ضعیف ماں بالوں کو بکھرائے سر و سینہ پیٹ کے یہ بیان کر رہی ہو, ہائے میرا علی اکبر, ہائے میرا علی اکبر, ہائے میرا علی اکبر. سر و سینہ پیٹ کے ماتم. واہ حسینہ, واہ غربتا, قیامت ہو گئی کربلا میں, مارے گئے. واہ غربتا. استقبال کر لیجئے گا, 4 تابوت ایک ساتھ آئیں گے, آپ استقبال کریں گے, سر و سینہ پیٹ کے ماتم کیجئے گا. کس کا تابوت آنے والا ہے؟ اب اس کا تابوت آنے والا ہے. جعفر ابن علی, عبداللہ ابن علی, عمران ابن علی. عزادارو, یہ وہ تابوت ہیں جن کو کربلا کی سرزمین پر کفن نہیں ملا. اللہ اکبر. آپ رو چکے, کر لیا ماتم, آپ نے کر لیا گریا. تابوت آ رہا ہے نا, نوجوان بڑھ کے کاندھا دو, اس لیے کہ وہ ان کا تابوت ہے جن کا لاشا کربلا میں نہیں اڑ سکا, جن کا لاشا کربلا کی سرزمین پہ بے گور و کفن. اللہ اکبر. نوجوانوں بڑھ کے کاندھا دو, بڑھ کے استقبال کرو. شہزادی آئیے دیکھیے, آج بنارس میں ان شہداء کا تابوت اٹھ رہا ہے, اور جن کا لاشا کربلا کی سرزمین بے گور و کفن, گوروں کی داغ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. العظمت للہ, العظمت للہ. میں نے ختم کیا مصائب, 2-4 فکرے میں مصائب پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ احساس صرف کرتے جائیے گا. آپ کو رونا ہے, ابھی مولانا نے کہا نا نام حسین صرف رونے کے لیے کافی ہے, نام حسین صرف رونے کے لیے کافی ہے. یقیناً عزادارو, ایران کے بہت بڑے عالم دین مجلس ہو رہی تھی, عالم دین زمین پر بیٹھ کے خاک کو اڑا رہے تھے. جب ذاکروں نے مصائب پڑھانا, حسین کربلا میں مارے گئے, خاک کو اٹھایا, پھینکنا شروع کیا, کبھی سر پہ ہاتھ مارا, کبھی رخسار پہ ہاتھ مارا, ایک فکرہ کہا ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. خطیب منبر سے نیچے آیا, ایک مرتبہ عالم دین کی خدمت میں گیا, آقا میں نے کون سا مصائب کا فکرہ پڑھا کہ آپ ابھی تک رو رہے ہیں, آپ ابھی تک گریا کر رہے ہیں. کہا خطیب تو نے مصائب پورا پڑھ دیا, لیکن تجھے پتا ہے نام حسین رونے کے لیے کافی ہے. اے خطیب, جب سے تو نے پڑھا کربلا میں حسین پہ عذاب آ گیا, آئے میری آنکھ سے مسلسل خون, ذرا سوچ, تو نے پڑھا, میں نے سنا, میرا یہ عالم ہے. ارے وہ زہرا جس نے چکیا پیس کے حسین کو بالا, اس نے کیسے دیکھا ہوگا, کیا عالم ہوگا کربلا کی سرزمین کا. ہاں آئے گا تابوت, آپ 2 تابوت ایک ساتھ آئے گا, آپ استقبال کیجئے گا. اب تابوت اس کا آنے والا ہے جس کا نام عبداللہ ابن حسن, ابو بکر ابن حسن. اے عزادارو, یہ وہ تابوت ہے جو کربلا کی سرزمین پہ پہلے تو شہید ہو گئے, لیکن لاشا 10 محرم کبھی نہیں اٹھا, لاشا جلتی زمین پہ پڑھا رہا. عزادارو میں آپ کو بتاؤں, میرا ایک سفر ہو رہا تھا, میں نے دیکھا روڈ پر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں. میں نے ڈرائیور سے پوچھا بھائی خیریت تو ہے, معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے. کہ مولانا ایسا لگتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. میں نے کہا گاڑی روکو, دیکھ کے آتے ہیں. اب جو میں گاڑی سے نیچے اترا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, لیکن چند لوگ اس کو
کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اپنے رومال کو، اس نے اپنے اسٹال کو اس جنازے پہ رکھا، لوگوں سے کہا کہ دیکھو کسی کی لاش کو جب کہیں کچھ معاملہ ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو پہلے اس کی لاش کو ڈھانک دیا۔ ارے میں نے کربلا کی طرف رخ کیا، ہائے کربلا کے شہید جن کا لاشا کربلا کی سرزمین پر بے گور و کفار آواز آتی تھی، ایک امام ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ارے کبھی رک کر کے کہتا تھا اے شہدائے کربلا مجھے معاف کرنا، میں بڑا مجبور۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ خدا کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ کوئی غم مظلومہ کربلا کے آپ پرسہ دیجئے گا، سلسلہ نہیں رکے گا، آپ مسلسل روئیں گے۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ یقیناً انسان رہے نہ رہے یہ ذکر ہمیشہ جاری رہے گا۔ میں بی بی زہرا سے معذرت کا طلبگار ہوں۔ یقیناً کربلا کے شہیدوں کا غم آپ حضرات بی بی زہرا کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ چند تابوت آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں اور اب اس کا تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آنے والا ہے جسے قاسم ابن حسن کہا جاتا ہے۔ یہ بات مردوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، گھر جا کر خواتین سے پوچھنا، خدا نہ کرے کوئی بہن بیوہ ہو، جب کوئی بیوہ ہو جاتی ہے نا، اس بیوہ کا کل اثاثہ، اس بیوہ کی کل کائنات اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ وہ بیوہ اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر زندگی جی لیتی ہے، اور اگر بیٹا قاسم ہو، ماں فروا ہو، خدا کی قسم کائنات میں اس محبت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ کربلا کی مائیں عجیب تھی۔ دنیا میں ہر ماں اپنے بچے کو پروان چڑھاتی ہے، لیکن یہ سوچ کر میرا بیٹا جوان ہوگا، اس کا گھر آباد ہوگا، اس کے سر پہ صحرا سجے گا۔ کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو پروان چڑھا رہی تھی، لیکن یہ سوچ کر میرا یہ بیٹا کربلا میں حسین پہ قربان ہوگا۔ فروا یہ سوچ کر قاسم کو پروان چڑھا رہی تھی کہ میرا لال کربلا میں حسین پہ قربان ہو جائے گا۔ یقیناً عزیزان گرامی، قاسم ابن حسن کا جنازہ آپ کی نظروں کے سامنے آئے گا۔ ماں کا نام ہے فروا۔ جانتے ہیں فروا کس خاتون کا نام ہے؟ فروا کس غیرتدار خاتون کا نام ہے؟ 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، 50 ہجری میں۔ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا ہے، 11 سال کا وقفہ ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے تاریخ میں یہی جملہ پڑھا ہے کہ 11 سال کی مدت میں فروا ایک بار بھی حسین کے سامنے نہیں آئی ہے۔ اس غیرتدار خاتون کا نام ہے بی بی فروا۔ 11 سال میں ایک بار بھی ام فروا مولا حسین کے سامنے نہیں آئی ہے۔ یا کربلا میں شب عاشور ڈھل رہی تھی، نماز تہجد کا وقت تھا، یا حسین نے اپنے خیمے کے باہر کسی بی بی کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا۔ حسین خیمے کے باہر نکلے، عجیب منظر دیکھا۔ وہ بھابی فروا جو 11 سال میں حسین کے سامنے نہیں آئی تھی، حسین کے خیمے کے باہر خاک کربلا پر سوالی بن کر اپنی چادر کو دامن پھیلا کر حسین کے خیمے کے باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ حسین نے سر پر ماتم کیا، آواز دی بھابی لے فرما میں بھیا
حسن کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بھابی اس وقت اس کیفیت میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ فروا نے اپنی چادر کو پھیلایا، آواز دی حسین میں سید زادی نہیں ہوں، آقا میں سیدانی نہیں ہوں، اگر کل اکبر شہید ہو گیا میرا قاسم زندہ رہا دنیا تانا دے گی سید گھرانے کی نہیں تھی، اس لیے اپنے لال کو قربان کرنے میں تاخیر کر دی۔ آقا سوالی بن کر آئی ہوں، اکبر سے پہلے میرا لال شہید ہو جائے۔ حسین نے دست ادب جوڑا، آواز دی بھابی یاد رکھیں کل جس طرح سے آپ کے بیٹے کی شہادت ہوگی کربلا میں ویسی شہادت کسی کی نہیں ہوگی۔ بس یہ جملہ سنا فروا خوشی خوشی اپنے خیمے میں چلی گئی، رات ڈھل گئی، صبح نمودار ہو گئی، ایک ایک کر کے مقتل جانے لگا۔ 13 سال کا قاسم بار بار چچا کی خدمت میں آتا رہا، چچا قاسم کو دیکھتے رہے اور حسین ایک جملہ کہتے رہے۔ جوانوں اس جملے کو سمجھ کر رونے کی کوشش کرنا، جب بھی حسین سے قاسم مرنے کی اجازت مانگتے تھے نا، حسین ایک جملہ کہتے تھے، قاسم میں اپنے بھائی کو 2 بار ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، قاسم میں اپنے بھائی حسن کو دوبارہ شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بار بار قاسم آتے رہے، آخر حسین نے قاسم کو رنگ جانے کی اجازت دے دی۔ قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل کو قاسم نے کیا، بس جنازے کا استقبال کر لیجئے گا۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم تاریخ کو نظروں میں کہہ رہا ہوں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ تابوت ہے، یہ شبیہ تابوت ہے، ذات واجب کی قسم یہ کربلا کے شہیدوں کے جنازے ہیں۔ ہر آدمی کوشش کرے کہ جنازے کو کاندھا دے دے، اس لیے کہ جب تم اس دنیا میں کسی کے گھر میت ہو جائے نا، اس کے جنازے میں جاتے ہو، گھر والا ہر کسی کا چہرہ دیکھتا ہے، کس نے میرے باپ کے جنازے کو کاندھا دیا، کس نے میرے بھائی کے جنازے کو کاندھا دیا۔ قاسم کو اجازت ملی، مقتل کا رخ قاسم نے کیا۔ قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے نے چلنا شروع کیا۔ حسین نے کہا بیٹا قاسم 2 لمحے ٹھہر جاؤ، گھوڑا رکا۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کو گھوڑے سے اتارا، قاسم کو اتار کے زمین پہ کھڑا کیا۔ جملہ سمجھنے کی کوشش کرنا، آواز دی قاسم ذرا میرے قریب آؤ۔ قاسم قریب آئے، حسین نے حسن کے یتیم کے گریبان کو چاک کیا۔ جو منظر سمجھ گیا ہے اس کے رونے کے لیے کافی ہے۔ حسین نے قاسم کے گریبان کو چاک کیا۔ میں نے جب علماء سے پوچھا نا کہ آخر حسین نے ایسا کیا کیوں، آواز دی عربوں کا دستور یہ تھا کہ یتیم کی پہچان اسی طرح ہوتی تھی کہ جس کا گریبان چاک ہوتا تھا عرب والے سمجھ لیتے تھے یہ یتیم ہے، یہ یتیم ہے، یہ یتیم ہے۔ حسین نے قاسم کے گریبان کو چاک کیا، شاید یہ فوج اشقیا یتیم سمجھ کر میرے بیٹے پہ ظلم نہ کرے گی، لیکن میں کہوں گا آقا آپ نے تو یہ سوچا تھا فوج ظلم نہ کرے گی، لیکن فوج نے سب سے زیادہ ظلم حسن کے یتیم پہ کیا۔ 900 گھوڑے، 13 سال کا نازک بدن، گھوڑے ادھر سے ادھر ہوئے۔ حسین نے ابا کے دامن میں بھائی کی نشانے کے ٹکڑوں کو اٹھایا، لے کر دہلیز خیمہ پہ آئے، آواز دی فروا تمہارا قاسم آ گیا۔ فروا چل کر آئی، بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھا، حسین کے سامنے دست ادب جوڑے، آواز دی آقا بس اتنا بتائیے کیا آپ میرے رال سے ناراضی ہو گئے؟ حسین نے کہا فروا میں بھی راضی، میرا اللہ بھی راضی ہو۔ قاسم کی لاش دیکھ کر بانی غریب قاسم جوان تیرے مرنے کے دن نہ تھے، سر پر میرے گرا ہے مصیبت کا آسمان،
حسنی میں تیرا بدن پامال ہے بیٹا تجھے گلے سے لگانا محال ہے ہر عزم وطن کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے ہے نشان ایک آسنے جوان تیرے مرنے کے دن تھے کیا ہو گیا جو چہرے پہ خون بھرا ہوا آئے ہورن کے سر پہ ہے صحرا بندھا ہوں مہندی کہاں رہوں میں ہے ڈوبے ہتھیلیاں ایک آسنے جوان تیرے مرنے کے دن تھے عزادار مظلوم کربلا خدا کی قسم آنکھوں کو آنسوؤں سے روکیے گا نہیں ان آنسوؤں کی بڑی تمنا ہے سکینہ کو ان آنسوؤں کی بڑی تمنا تھی زینب کو آج آپ گریہ کر رہے ہیں نہ کوئی تماچے لگانے والا ہے نہ کوئی تازیانے مارنے والا ہے ابھی آپ گریہ کر رہے ہیں یقیناً صبح سے لے کر ابھی تک آپ نے صحرا کو پرسہ پیش کیا ہے لیکن ابھی آپ ختم ہو جائے گی مجلس آپ تمام لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں گے سونے کو بستر بھی مل جائے گا پینے کو پانی بھی مل جائے گا آرام بھی میسر ہو جائے گا لیکن میں نے کتابوں میں یہی جملہ پڑھا ہے خدا کی قسم کربلا سے لے کر شام تک ابن زیاد نے شمر کی ڈیوٹی یہی لگائی تھی اور آواز دی تھی شمر کوفے سے لے کر شام تک تیری بس ایک ڈیوٹی ہے کہ علی کی بیٹی زینب سونے نہ پائے اللہ جانے کون سمجھا ہے اس جملے کو شمر کوفے سے لے کر شام تک علی کی بیٹی زینب سونے نہ پائے علی کی بیٹی زینب سونے نہ پائے جیسے ہی یہ جملہ سجاد نے سنا نا زخم نگاہوں سے پھوپھی زینب کو دیکھا اور آواز دی پھوپھی زینب شمر کی ڈیوٹی لگی ہے نہ سوئیے گا ملعون ظلم کرے گا سفر چلتا رہا زینب جاگتی رہی دن گزرتا رہا زینب جاگتی رہی راتیں گزرتی رہی زینب جاگتی رہی لمحے گزرتے رہے زینب جاگتی رہی شام سے قریب سفر کرتے کرتے قافلے کو جب ٹھہرایا گیا ہے نا ایک درخت کے سائے کی ٹیک ملی ہے زینب کی آنکھ لگی ہے خواب میں بھائی کی زیارت کی ہے ابھی آنکھ لگی تھی نا یا شمر کو خبر دی گئی جسے نہ سونے کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ زینب سو گئی ہے بس ملعون کو یہ خبر لگی ہے اس نے تازیانہ زمین پہ رکھا وزنی پتھر اٹھایا پتھر کو اٹھا کر پوری طاقت سے زینب کی پشت پر ملعون نے پتھر سے وار کیا اس طرح سے تڑپی ہے زینب رسیاں ٹوٹ گئی سر سے خاصا تازہ خون نکلا عباس کے سر کو دیکھا آواز دی عباس یہ زینب کا خون ہے جزاک اللہ خیر جب بھی اہل حرم کو ستایا گیا ہے نا زینب نے عباس کو پکارا ہے جب بھی سکینہ کو تماچے لگے ہیں نا سکینہ نے عباس کو صدا دی ہے جب بھی بیمار کربلا کو تازیانہ لگایا گیا ہے سجاد نے چچا عباس کو آواز دی ہے چچا عباس ہماری مدد کرنے آؤ خدا کی قسم پوری کربلا کی تاریخ میں مقتل کو نگاہوں میں رکھ کر جملہ کہنے لگا ہوں پوری کربلا کی تاریخ میں جس کیفیت میں عباس خیمے سے نکلے
ہیں نا وہ کیفیت کسی شہید کی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ جیسے عباس گھوڑے پہ بیٹھے ہیں نا، جب بھی کوئی شہید مقتل سے نکلا ہے نا حسین کھڑے رہے ہیں، حسین کھڑے رہے ہیں، لیکن جیسے عباس نے مقتل کا رخ کیا ہے فاطمہ کا لال زمین پر بیٹھ گیا، زینب نے بڑھ کر بھائی کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، آواز دی بھیا کیا حال ہو گیا ہے، آواز دی زینب میرے جگر کی قوت چلا گیا ہے، میرا زور بازو عباس چلا گیا۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ آئے گا بھی عباس ابن علی کا جنازہ آپ کی نظروں کے سامنے، علم بھی برآمد ہوگا۔ یہ علم عام علم تو نہیں ہے نا، جب تک یہ علم بلند تھا سکینہ کا آسرا زندہ تھا، جب تک یہ علم ہوا میں لہرا رہا تھا سکینہ بچوں سے کہہ رہے تھے گھبراؤ نہیں، میرے چچا کا علم نظر آ رہا ہے، بہت جلد میرا چچا پانی لے کر آئے گا۔ شہادت نہیں پڑھتا، ایک جملہ سن لینا۔ عباس فرات کے نزدیک پہنچے، مشق بھری میرے غازی نے لے کر پلٹے، ایک شقی نے حملہ کیا دایا بازو قلم ہوا، دوسرے شقی نے حملہ کیا بایا بازو قلم ہوا، ہرملہ نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا، ایک تیر مشق سکینہ پہ لگا، ایک تیر عباس کی آنکھوں میں لگا، یا بھی تیر کا لگنا تھا، ایک ملون نے گرز آہنی علی کے بیٹے کے سر پہ مارا، عباس زین سے زمین پہ آئے، یا آواز دی آقا غلام کا آخری سلام قبول ہو۔ پوری تاریخ کربلا میں دو شہید ایسے ہیں جنہوں نے گھوڑے سے گرتے ہوئے حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا ہے، جو بھی شہید گھوڑے سے گرا ہے نا اس نے حسین کو مدد کے لیے پکارا ہے، صرف دو شہید ایسے ہیں جنہوں نے مدد کے لیے نہیں پکارا، ایک شہید کا نام ہے اکبر، ایک شہید کا نام ہے عباس، مدد کے لیے نہیں پکارا، بس ایک جملہ کہا آقا آخری سلام قبول ہو، بس یہ جملہ سننا تھا۔ حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، آواز دی الان انکسر الظہری، عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی، عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ حسین چلے، چلتے چلتے بھائی کا بازو ملا، ہاتھوں میں اٹھایا، آگے بڑھے، دوسرا بازو ملا، گود میں اٹھایا، بازو کے بوسے لیے، ماں بہنوں سے معافی مانگ کر ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، خدا کے سب یہی لفظ ہے کتابوں میں۔ ابھی حسین مولا عباس کے لاشے سے کافی دور تھے، لیکن نہ جانے آقا حسین نے عباس کے لاشے کی کیا کیفیت دیکھی۔ کربلا کے میدان میں حسین نے امامہ اتار کے زمین پر پھینکا، کربلا کی خاک اٹھا کر بالوں میں لگائی اور ایک جملہ کا عباس آج کے بعد نہ زینب سو پائے گی، عباس نہ آج کے بعد سکینہ سو پائے۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ لاش عباس کے قریب پہنچا حسین، عباس کی آنکھوں سے تیر نکالے، شہادت آپ سنتے رہتے، ایک جملہ سن لینا۔ عباس کی آنکھوں سے تیر نکالا، بھائی نے بھائی کے چہرے کی زیارت کو کیا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے علم کو اٹھایا، لے کر چلے، لیکن چلتے چلتے حسین کو خیال آتا جاتا ہے دہلیز خیمہ پر سکینہ کھڑی ہوئی ہوگی، اگر سکینہ نے پوچھ لیا میرا چچا عباس کہاں رہ گیا، میں اپنی بیٹی کو جواب کیا دوں گا۔ یہ سوچتے جاتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے جاتے ہیں، خیمے کے قریب پہنچے، سکینہ نے بڑھ کر باپ کا دامن تھاما، باپ کے چہرے کو دیکھا، آواز دی بابا میں سمجھ گئی میرا چچا مارا گیا، بابا میں سمجھ گئی عباس شہید ہو گئے، مجھے چچا کی شہادت پہ اتنا افسوس نہیں ہے، افسوس ایک بات کا ہے، بیٹی کیا ہو گیا، آواز دی بابا تم نے میرے چچا کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جزاک اللہ خیرن جزا، بابا آپ نے میرے چچا کے ساتھ انصاف نہیں کیا، بیٹی کیسا انصاف، آواز دی بابا ہر شہید کا لاشا خیمے میں لے کر آئے، میرے چچا کا لاشا خیمے میں کیوں نہیں لے کر۔ حسین نے بیٹی کو گلے سے لگایا، ایک جملہ کہا، آواز دی سکینہ تیرا چچا جوان تھا، تیرا باپ ضعیف،
ضعیف سے جوان کا لاشا نہیں اٹھایا گیا. بس عزادارو جملے کے لیے معاف کر دینا. بس جیسی سکینہ یہ جملہ سنا نا میرا بابا ضعیف ہو گیا ہے. ضعیف سے جوان لاشا نہیں اٹھایا جاتا. باپ کا دامن سکینہ نے چھوڑ دیا. ایک ایک بی بی کے قریب آئی. حسین کی بیٹی نے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا. ہر بی بی کے سامنے آواز دی, بیبیوں میرا بابا ضعیف ہو گیا ہے. بیبیوں میرا بابا ضعیف ہو گیا ہے. میرے چچا کا لاشا خیمے نہیں آیا, میرے ساتھ دریا چلو. میرے چچا کا لاشا دریا سے خیمہ لے کر آ. دولہ میں ٹھہر جائیے گا, دولہ میں ٹھہریے گا, خدا کے لیے دولہ میں ٹھہر جائیے گا. جانتے ہو نا عباس کس آسرے کا نام ہے, عباس کس طاقت کا نام ہے. جب شام غریبہ خیموں میں آگ لگائی گئی ہے نا, شمر ملون نے نیزے سے علی کی بیٹی کی چادر کو اتارا. ملون شمر نے زینب کی چادر کو اپنے نیزے میں لپیٹا. نیزے میں زینب کی چادر کو لے کر یہ ملون اپنے لشکر میں نہیں گیا, اپنے خیمے میں نہیں گیا, بلکہ زینب کی چادر کو لے کر فرات کے نزدیک پہنچا. عباس کے لاشے کے قریب زینب کی چادر کو ہوا میں لہرایا. آواز دی, عباس یہ زینب کی چادر ہے, عباس یہ زینب کی چادر ہے. لاش عباس تڑپ گیا. بابا علی جس کی حفاظت کے لیے مانگا وہ زینب بے چادر. سے کہا آقا اب کٹ چکے شان اور چھڑ گیا رشکیزہ دریا کے کنارے. معصوم سکینہ تو معصوم سکینہ تو خبر گئی پیاسی. شرمندہ سکینہ سے علمدار بہتی ہے لاشا میرا خیمے میں نہ لے جائے آقا. شرمندہ سکینہ سے علمدار بہتی ہے آخری سانسوں میں اسی بات کا احساس. اب تشریح نہ دے بچوں کی نہ بوجھ سکی پیاس. مولا یہی مقتل میں میرا چھوڑ دو لاشا. شرمندہ سکینہ سے علمدار بہتی ہے. جزاک اللہ خیر جزا. بعض ازان گرامی ختم ہو رہی ہیں آپ کی زحمتیں. چند شبیہ تابوت آپ کی نظروں سے اور گزریں گے. اللہ میں مجھے وقت دے دیجئے گا. ہر باپ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھے اور اس کے بعد میرا یہ جملہ سنے. اب اس کی شبیہ تابوت یا اس کا جنازہ آپ کی نظروں کے سامنے آنے والا ہے جو ہم شکل پیمبر ہے, شبیہ پیمبر ہے. خدا ہر باپ کی اولاد کو سلامت رکھے, ہر جوان علی اکبر کے صدقے میں سلامت رہے.
خدا کسی باپ کو بیٹے کا غم نہ دکھائے. یقیناً جب اللہ کسی کو اولاد عطا کرتا ہے نا، اس کی خوشی کا عالم صرف وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جسے اللہ اولاد دیتا ہے. بس ایک جملہ سن لیجئے گا اور اس جملے کو محسوس کر لیجئے گا. جتنے باپ کھڑے ہوئے ہیں میرے جملے کو سنیے گا اور محسوس کیجئے گا. جب اللہ کسی کو بیٹا دیتا ہے نا، تو ہر باپ کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ جب اس کا بیٹا بڑا ہو اور اس کا بیٹا بولنے لگے تو بولتے ہوئے اس کا بیٹا اپنے باپ سے کوئی شے مانگے. یہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جب بیٹا اس کا بولنے لگے تو اس کا بیٹا اپنے باپ سے کچھ مانگے. علی اکبر جیسا بیٹا حسین کو اللہ نے عطا کیا، لیکن پروان شہزادی زینب علی اکبر کو چڑھاتی رہی. ہر ناز علی اکبر کے زینب اٹھاتی رہی. پوری زندگی علی اکبر نے حسین سے، پوری زندگی اکبر نے حسین سے کچھ بھی نہیں مانگا. 18 سال کی زندگی میں علی اکبر نے اپنے باپ سے کچھ نہیں مانگا. ارمان تھا حسین کے دل میں کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے، میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے، میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے. لیکن اکبر نے حسین سے کبھی کچھ نہیں مانگا. یا 10 محرم کو کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے مقتل جاتا رہا. 18 سال کا بیٹا 57 سال کے ضعیف کے باپ کے سامنے آیا. علی اکبر نے دامن کو پھیلایا اور پھیلا کے کہا، بابا 18 سال میں اس بیٹے نے آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے. ہر باپ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھے. بابا 18 سال میں تیرے اس بیٹے نے آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے. بابا آج چھولی پھیلا کر بیٹا اپنے باپ سے کچھ مانگنے آیا ہے. تڑپ گیا ہے میرا مولا خدا کی قسم. آواز دی، اکبر مانگ بھی رہے ہو تو غربت کے عالم میں. اچھا اکبر مانگو، کیا چاہیے؟ دامن پھیلایا. آواز دی، بابا بس مرنے کی اجازت دے دو. نہ جانے حسین کے کلیجے پہ کیسا خنجر چلا ہوگا. جس بیٹے نے پوری زندگی کچھ نہیں مانگا، اس نے مانگا تو مرنے کی اجازت. بیٹے کو کلیجے سے لگایا. آواز دی، اکبر بیٹے تو تم میرے ہو، لیکن جوان تمہیں زینب نے کیا ہے. اگر مرنے کی اجازت چاہیے تو میری بہن زینب سے طلب کرو. علی اکبر جناب زینب کے خیمے میں آئے. پھوپھی نے پڑھ کر بھتیجے کو گلے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا. آواز دی، اکبر میں نے سنا ہے تم میدان جانا چاہتے ہو. ہاں پھوپھی اماں میدان جانا چاہتا ہوں. علی اکبر کی کلائی پہ ہاتھ رکھا. زینب نے حسین کے پاس لے کر آئی. آواز دی، بھیا بچپن سے لے کر ابھی تک اپنے اس لال کو پروان میں نے چڑھایا ہے. آپ ہی گواہ ہیں، اون محمد سے زیادہ میں نے اکبر کا مان رکھا ہے. اون محمد سے زیادہ مجھے اکبر پیارا ہے. پوری زندگی اکبر کو پروان میں نے چڑھایا ہے. آج میرا لال مرنے کے لیے میدان میں جا رہا ہے. اگر اجازت ہو اپنے لال کو سجا کر زینب میدان بھیجے گی. اکبر کو مرنے کے لیے زینب سجا کر بھیجے گی. حسین نے کہا، بہن زینب آپ کا بیٹا ہے، سجا لیجئے. علی اکبر کو لے کر خیمے میں آئی. پھوپھی نے بھتیجے کو سجانا شروع کیا. قبا پہنائی، نالین پہنائی، دستار باندھی. جب پورا علی اکبر سج گئے نا، حسین زینب کے خیمے میں آئے. زینب کے سامنے وقت کے امام نے ہاتھوں کو جوڑا. آواز دی، زینب سجا لیا ہے اکبر کو؟ ہاں بھیا سجا لیا ہے. ہاتھوں کو جوڑا. آواز دی، زینب میں بھی تو باپ ہوں نا. زینب میرے بھی تو کچھ ارمان ہے. بھیا کیا ارمان ہے؟ آواز دے، اگر تمہاری اجازت ہو بیٹے کے سر پہ امامہ میں باندھ دوں. زینب نے کہا، بھیا اجازت ہے. عزادارو 2 لمحے کے لیے میری طرف دیکھنا. میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، صرف اشارہ کر سکتا ہوں. حسین سے زینب نے کہا، بھیا اجازت ہے. حسین نے امامے کو پکڑا. علی اکبر کے سر پر حسین نے امامے کو باندھنا شروع کیا. جب سارا امامہ بن گیا نا، حسین نے کہا، زینب رخ دوسری طرف کر لو. لیلا رخ دوسری طرف کر لو. کلثوم رخ دوسری طرف کر لو. فروا رخ دوسری طرف کر لو. ساری بیویوں نے چہرہ دوسری طرف کیا. حسین نے امامے کو پکڑا. آواز دی، انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب نے قدموں پہ ہاتھ رکھا. آواز دی، بھیا میں
समझ गई अब अकबर जिंदा वापस नहीं आए। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा, जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर खेमे से बाहर निकले, पीछे पीछे ज़ईफ़ बाप कमर पे हाथ रखे हुए, ओ मेरा बेटा अकबर, मेरी जिंदगी भर की कमाई अकबर, मेरे लाल अकबर, खुदा हाफिज बेटा, जब तक मंजिल करीब रहे पलट पलट कर अपना चेहरा दिखाते रहना। अली अकबर मैदान को सिधार गए, हुसैन दर खेमा पे खड़े हुए, बेटे की जंग देख रहे। या मैदान में एक जालिम ने अकबर के सीने पे पर्ची मारी। आपने तो सुना है ना, अकबर के सीने पे पर्ची लगी। बेटे ने बाप को आखिरी सलाम किया। हुसैन खेमे से बढ़े घोड़े की तरफ ताकि मख्तल जाए। अज़ादारों, इस जुमले के लिए मुझे माफ कर देना, और आपसे ज्यादा मैं बीबी ज़ैनब से माफी मांगकर रिवायत के जुमला पढ़ने लगा हूँ। हुसैन बढ़े घोड़े पे सवार होने के लिए, मख्तल जाने के लिए, लेकिन तारीख का अजीब जुमला है, घोड़ा दाएं तरफ खड़ा था, हुसैन ने बाएं तरफ कदम बढ़ाया, ज़ैनब करीब आई, आवाज दी भैया घोड़ा तो इस तरफ खड़ा है, आप इस तरफ जा रहे हैं। रोक कहा ज़ैनब मुझे रास्ता नजर नहीं आता। ज़ैनब हुसैन की आंखों की बीनाई खत्म। ज़ैनब ने भाई की कलाई पे हाथ रखा, हुसैन का हाथ पकड़कर ज़ैनब घोड़े के करीब लेकर आई। क्या गुर्बत है खुदा की कसम, करबला के मैदान में गरीब ज़हरा की बहन ने भाई को उठाकर घोड़े पे सवार किया। साथ वाजिब की कसम, यही जुमले मैंने किताबों में पढ़े हैं। इधर से ज़ैनब ने हुसैन को घोड़े पे सवार किया, या हुसैन मुंह के बल जमीन पर गिरे। ज़ैनब ने फिर उठाकर हुसैन को घोड़े पे सवार किया, हुसैन फिर घोड़े से जमीन पर गिरे। 9 मर्तबा ज़ैनब ने हुसैन को सवार किया। आलम ये है हुसैन सवार नहीं हो पाते, या ज़ैनब ने मदीने का रुख किया। अम्मा बेटे की मदद करने आ। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। किस कैफियत में हुसैन मख्तल गए, मैं वो कैफियत नहीं पढ़ता, बस एक जुमला सुन लो। बाप जवान बेटे के सराहने पहुंचा, सीने में बर्छी का फल हुसैन ने आस्तीनें चढ़ाई, बर्छी में हुसैन ने हाथ डाला, हुसैन ने बर्छी का फल निकाला, या अकबर की रूह कफस अंसरी से परवाज कर गई। बस ताबूत का इस्तकबाल कर लेना। हुसैन ने बेटे के सीने से अपने सीने को लगाया, अली अकबर के कमरे में हाथ डाला, लाशा लेकर चले। लेकिन आलम यह है हुसैन 2 कदम चलते हैं फिर जमीन पर बैठ जाते हैं, फिर 2 कदम चलते हैं फिर जमीन पर बैठ जाते हैं, फिर 2 कदम चलते हैं फिर जमीन पर बैठ जाते हैं। अभी खेमा काफी दूर था, या हुसैन ने अकबर को जमीन पर रखा, आवाज दी बनी हाशिम के बच्चों, हुसैन से अकबर का लाशा नहीं उठाया जाता, गरीब की मदद करने आओ। खेमे का पर्दा हटा, छोटे छोटे बच्चे वाह अकबरा कहते हुए खेमे से बाहर निकले, या ज़ैनब ने दौड़ कर भाई के गले में बाहें डाली। भैया हुसैन जिसे अरमानों से परवान चढ़ाया, वो अकबर शहीद हो गए। कोई जख्मों पे चादर, हाय अकबर की माँ रही है, सीना किरबे का राखो छिपा के, हाय अकबर की माँ रही है। अरे बीवियों बढ़ के हल्का बना लो, माँ जवानाल की है संभालो।
ارے بیبیوں بڑھ کے حلقہ بنا لو ماں جوالال کی ہے سنبھالو مر نہ جائے وہ لاشیں پیاتے ہائے اکبر کی ماں آ رہی ہے دیکھ لے گی اگر ام لہلا اپنے بچے کا زخمی کلیجا ارے دیکھ لے گی اگر ام لیلا اپنے بچے کا زخمی کلیجا سانس بھی لے نہ پائے گی مادر ہائے اکبر کی ماں رہی جزاک اللہ خیر جزا رو چکے ہیں آپ اکبر کو بس تھوڑی دیر اور شرم نہ کرنا رونے میں بس 2 جنازے اور رہ گئے ہیں جو آپ کی نظروں کے سامنے آنے والے ہیں نہ جانے اکبر کا غم کیسا تھا ادھر حسین نے اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالا یا حسین کے مقتل میں آواز گونجی حل من ناصر ینصرنا کوئی ہے جو مجھے غریب کی مدد کرے کوئی ہے جو مجھے غریب کی مدد کرے رونے میں کوتاہی نہ کرنا اس لیے کہ رباب نے بڑے ارمانوں سے اپنے لال کو پروان چڑھایا تھا گھر جا کر ماؤں سے پوچھنا 6 مہینے کا بچہ ہو آدھی رات کو اگر رو جائے ماں کا دل بے قرار ہو جاتا ہے لمحے گزر رہے تھے شب عاشور حسین کی بیٹی سکینہ بار بار عباس کے خیمے میں آتی ہے جناب لبابہ نے کہا سکینہ کسے تلاش کر رہی ہو آواز دی چچا سے بس ایک جملہ کہہ دیجئے گا سکینہ کو پانی نہیں چاہیے لیکن میرا بھیا اصغر پیاسا مر جائے گا کہیں سے کوئی پانی کی سبیل میرے بھیا اصغر کے لیے کر دے صبح عاشور نمودار ہو گئی ایک ایک کر کے شہید ہوتا رہا حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا لے کر خیمے سے چلے فوج اشکیہ کے قریب پہنچے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر ایک جملہ کہا اے فوج اشکیہ اگر تمہاری نظروں میں میں حسین خطا کار ہوں آپ یہ جملہ خدا کے سم سمجھیں گے نہیں کبھی تنہائی میں سوچئے گا حسین یہ جملہ کہہ رہے ہیں اے فوج اشقیاء اگر تمہاری نظروں میں یہ حسین خطا کار ہے اس 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا ہے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے جملہ نہیں سمجھے ہو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے غیرت کے خدا کا نام ہے حسین غیرت کے خدا کا نام ہے حسین جوانوں میرے جملے کو سمجھنے کی کوشش کرنا کسی کی ماں کا دودھ خشک ہو جائے وہ معاشرے میں کسی کے سامنے یہ جملہ نہیں بولتا اللہ جانے کیسی غربت تھی کربلا میں حسین پر فوج اشقیاء کے سامنے حسین یہ جملہ کہہ رہے ہیں اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے اس بچے کو 2 گھونٹ پانی پلا دو فوج اشقیہ میں ہلچل ہوئی اس 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا ہے شرنے کا حرملہ جلدی سے بچے کا کام ختم کرو ورنہ فوج بغاوت کر دے گی ملون نے چلے کمان میں تیر جوڑا پوری شہادت نے ایک جملہ سن لینا چلے کمان میں تیر کو جوڑا 3 پھل کا تیر ہے سنتے رہتے ہیں نا آپ کہ اصغر تیر سے گلا چھیدا نہیں گیا بلکہ تیر سے ذبح ہوا ہے حسین کا بیٹا 3 پھل کا تیر ہے اصغر کا 6 مہینے کا بدن 3 پھل کا تیر میں نے یہی جملہ پڑھا ہے کتابوں میں تیر کا 1 پھل اصغر کے اس کان میں لگا اس کان سے نکلا تیر کا دوسرا پھل اصغر کے گلے میں لگا تیر کا تیسرا پھل اصغر کی پسلیوں کو توڑتا ہوا حسین کے بازو میں لگا علی اصغر نے باپ کو دیکھا شاید زبانے پہ زبانی ذکر بابا تیر بڑا تھا میرا گلا چھوٹا تھا جزاک اللہ خیر جزاک
ننھے سے گلے سے تیر کو نکالا، چھوٹے سا جنازے کو لے کر پشت خیمہ پہ آئے، ننھی سی لحد بنائی، اپنے لال کو سپرد خاک کر دیا۔ اللہ جناب نے جملہ سنا ہے، سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے؟ بیٹے کے قبر میں بیٹے کو دفنانا باپ کے لیے مکروہ ہے، باپ کو دفنانا بیٹے کے لیے مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ بڑا عجیب و غریب ہے، محبت سامنے آتی ہے۔ لیکن کربلا والوں کا منظر ہے، حسین نے اصغر کو دفن کیا، سجاد نے اپنے باپ کا لاشا قبر میں اتارا، چھوٹی سی لحد بنائی، اصغر کو سپرد خاک کر دیا۔ حسین مقتل چلے گئے، قیامت کی جنگ ہوئی، یا شمرے کا کند خنجر چلا، حسین کے گلے پر شمرے کا خنجر پھرا، حسین ذبح ہو گئے۔ کربلا میں شام غریبہ آ گئی، عمر سعد نے اعلان کیا، سر لے کر آؤ انعام لے کر جاؤ، سر لے کر آؤ انعام لے کر جاؤ، سر لے کر آؤ انعام لے کر جاؤ۔ ہرملہ نے اپنے قبیلے کے 12 گھوڑ سواروں کو بلایا، آواز دی میں نے جسے شہید کیا ہے اسے حسین نے زمین میں چھپا دیا ہے، جاؤ مقتل سے اس چھوٹے بچے کا سر لے کر آؤ۔ 12 لوگ ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے مقتل کی زمین پر آئے، ہر زمین پر نیزہ مارنا شروع کیا۔ یہ 4 برس کی سکینہ کی نظر ملونوں پہ پڑی، دوڑ کر آئی، رباب کا دامن تھاما، آواز دی اماں رباب میرے بھائی کی خیر۔ جملہ سننا، یہ ایک ملعون نے زمین میں نیزہ مارا، خدا کے لیے جملہ سمجھ کر رونے کی کوشش کر لینا۔ ملعون نے زمین میں نیزہ مارا، نیزہ زمین کو چیرتا ہوا اصغر کے سینے پر لگا۔ تم نے جملہ سنا محسوس نہیں کیا ہے، 6 مہینے کے بچے کی ہڈیاں کس قدر مضبوط ہوتی ہیں، یہ گھر جا کر ماؤں سے پوچھنا۔ زمین کا سینہ چیرتا ہوا نیزہ اصغر کے سینے پہ لگا، عجب نہیں اصغر نے آواز دی ہو، بھیا اکبر تم نے بھی نیزہ کھایا، اکبر میں نے بھی نیزہ کھایا، لیکن بھیا تم 18 سال کے، میرا 6 مہینے کا نازک بدن، سینے پر نیزہ۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ ملعون نے نیزہ کھینچا، نیزے میں الجھ کر رباب کا 6 مہینے کا بچہ ماں کے سامنے۔ میری ماں بہنوں اس جملے کو سمجھنا، 6 مہینے کا بچہ اس کی ماں کے سامنے نیزے پر یوں بلند ہے۔ جملہ سمجھنا خدا کے لیے، 6 مہینے کا بچہ اس کی ماں کے سامنے نیزے پر یوں بلند ہے۔ اس نے نیزے پہ اصغر کو بلند کیا، ملعون گھوڑے سے اترا، نیزے میں اصغر کو لے کر چلے ہوئے خیمے کے قریب آیا، اور ملعون آواز دیتا ہے اس بچے کی ماں کون ہے؟ خدا جانے جملہ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے ہو، اس نے نیزے پہ اصغر کو اٹھایا اور آواز دیتا اس بچے کی ماں کون ہے، اس بچے کی ماں کون ہے، اس بچے کی ماں کون ہے؟ فضا نے رباب کی طرف اشارہ کیا، یہ اصغر کی ماں ہے۔ جیسے اس نے سنا نا یہ اصغر کی ماں ہے، ماں کے سامنے ملعون نے اصغر کو نیزے سے اتارا، زمین پر رکھا، اس نے اپنا ایک زانو اصغر کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ اصغر کے گلے میں ڈالا، نیام سے خنجر کو نکالا، ماں کے سامنے 6 مہینے کے بچے کے گلے پر اس نے خنجر پھرایا۔ رباب نے مقتل کا رخ کیا، میرے والیوں وارث اصغر ذبح ہو گیا۔ جس قاتل تھا اس کو ظالم نے مارا، نیزے پہ سر صغیر کا لانے سے کیا ملا، ایک ماں کے دل کا درد
बहाने से क्या मिला, किलकारियों से बचेगी आबाद था जो घर, हर एक कदम पे ढूंढ रही है उसे नजर, बच्चे को उसकी बातें छुड़ाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला, झूले को देख करके संभलता नहीं जिगर, और लगता है जैसे झूठ रहा है मेरा तुझसे, गहवारा सगीर जलाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला, माँ की आँखों का तारा था सिवर प्यारा प्यारा। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। पसंदारो आंसुओं को न रोकना, आखिरी शब ये आपकी नजरों के सामने आने वाली है, ये उसका जनाजा आने वाला है जिसे करबला में कांधे पर नहीं उठाया गया बल्कि तीरों पर उठाया गया। खुदा की कसम न कलेजे में वो ताकत है कि मैं तफसील से गरीब ज़हरा की शहादत पढ़ सकूं, बस इतना जुमला सुन लो। असगर को सुपुर्द खाक किया, हुसैन ने तलवार को बेनियाम किया, मख्तल का रुख किया, जंग भी करते जाते हैं और रो रो कर जुमला भी कहते जाते, मलूनो तुमने अकबर को मार डाला, जालिमो तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, मलूनो तुमने मेरे असगर को मार डाला, जंग भी करते जाते हैं। ये आवाज़ कुदरत है हुसैन, वादा वफा करने का वक्त आ गया है। या हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौजें सिमट आई। जुमला मैंने किताबों में पढ़ता हूँ, मसाए में वही जुमला दोहराने का आती हूँ। मौला सज्जाद से मिनहाल ने कहा था, मौला कब तक गिरिया करेंगे? सज्जाद ने कहा, मिनहाल जो मंजर इस गरीब बेटे ने देखा है, खुदा किसी बेटे को ये मंजर ना दिखाए। मिनहाल करबला में 100 ऊँटों पर पत्थर लाद कर लाए गए थे, 100 ऊँटों पर पत्थर लाद कर लाए गए थे। वो पत्थर अब्बास के लिए नहीं थे, वो पत्थर अकबर के लिए नहीं थे, वो पत्थर कासिम के लिए नहीं थे। 100 ऊँटों का पत्थर इकलौते मेरे बाबा के लिए लाया गया था। अरे मेरा बाबा जैसी मेरे बाप ने तलवार को नियाम में रखा, मलूनों ने पत्थर को उठाया, हर पत्थर का निशाना पेशानी हुसैन हो रही। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। बस 1 से 1.5 मिनट मुकम्मल शहादत हुसैन की। मैंने पूरी जिंदगी 10 साल की खिताबत में, अंबर भाई पूरी जिंदगी में अभी तक मैंने 2 शहादतें मुकम्मल कभी नहीं पढ़ी, एक लैला के बेटे की, एक ज़हरा के बेटे की। बस जुमला सुन लो, तलवार को नियाम में रखा, भागी फौज सिमट आई, हुसैन के दाएं से बाएं से आगे से पीछे से गरीब ज़हरा पे हमला करना शुरू किया। या एक मलून ने एक नेज़ा हुसैन की दाई पसली में मारा, पसलियों का टूटना था। या हुसैन ने आवाज दी, अम्मा तेरे लाल की पसलियां टूट गई। या बाई तरफ से एक मलून ने बाई पसली पर नेजा मारा, नेजा मारने के बाद मलूनों ने नेजा निकालना चाहा, नेजा पसलियों में उलझ गया। खुदा जाने तुम जुमला समझे हो या नहीं समझे हो, नेजा पसलियों में उलझ गया। इधर से ये मलून नेजा खींचता है, इधर से ये मलून नेजा खींचता है। फातिमा का लाल कभी दाएं झुकता है, कभी बाएं झुकता है। या शख्स मलून हुसैन के करीब आया,
اس نے ہاتھ اٹھایا، ایک وزنی تماچا حسین کے رخسار پہ مارا، فاطمہ کا لال منہ کے بل زمین پر آیا، آواز دی نانا رسول اللہ، وعدہ وفا ہو رہا۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ جسے اللہ نے ہاتھ دیے ہے نا وہ سینے پہ ہاتھ مارنا، اس غم سے بڑا غم کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ حسین زین سے زمین پہ آ گئے، لشکر والوں نے حسین کو گھیرا، 12 لوگ ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے، خنجر لیے ہوئے حسین کے قریب آ رہے ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں حسین کے قریب پہنچ جائے۔ شمر ملول آگے بڑھ کے کہتا ہے حسین کا سر قلم کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ 12 کے 12 قاتلوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں حسین کی سانسیں چل رہی ہیں یا سانسیں رک گئی ہیں، حسین زندہ ہے یا شہید ہو گیا۔ ملول نے کہا اگر یہ دیکھنا ہے کہ حسین زندہ ہے یا شہید ہو گیا میں ابھی تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ ملون گھوڑے پہ سوار ہوا، لشکر کو دیکھا، آواز دی چھین لو زینب کی چادر، چھین لو زینب کی چادر۔ بس یہ جملہ سننا تھا، زخمی حسین نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، آواز دی ملون ابھی حسین زندہ۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ بس ایک جملہ زحمت تمام ہو گئی۔ 12 کے 12 قاتل پیچھے ہٹے، ملون کند خنجر لیے ہوئے حسین کے قریب پہنچا۔ میں جملہ خدا کی قسم پڑھوں تو کیسے پڑھوں؟ خنجر لیے ہوئے حسین کے قریب پہنچا، ملون نے اپنا زانو حسین کے سینے پہ رکھا، خنجر چلایا، خنجر چلا نہیں، ملون نے ایک ہاتھ حسین کے ریش مبارک میں ڈالا، ایک ہاتھ زلف مبارک میں ڈالا، حسین کو پشت سر کیا، خنجر سے حملہ کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا نا جو کتابوں میں پڑھتا ہوں وہی ترجمہ سنانے کا عادی ہوں۔ تم نے سنا ہے نا حسین کا سر کاٹا گیا، کاٹا نہیں گیا ہے۔ میں نے کتاب میں یہی جملہ پڑھا ہے کہ شمر ملون نے حسین کے سر کو تن سے ذبح کر کے جدا نہیں کیا، بلکہ جس طرح کوئی انسان کلہاڑی سے کسی لکڑی کو کاٹتا ہے، ملون نے خنجر سے حسین کے گلے پر حملہ کرنا شروع کیا۔ یا زینب نے اپنے دامن کو پھیلایا، عمر سان تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی ذبح۔ آخری جملہ جنازے کو کاندھا دینا، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ملون نے خنجر سے حسین کے گلے پر حملہ کرنا شروع کیا۔ 13 ضربیں چلائی ہیں حسین کے گلے پر، 13 ضربیں۔ خدا کی قسم میں نے کتاب میں یہی پڑھا ہے، پہلی ضرب چلائی حسین نے کہا نانا وعدہ وفا ہو گیا، دوسری ضرب چلائی بابا بیٹا ذبح ہو رہا ہے، تیسری ضرب چلائی اماں بیٹے کی مدد کرنے آؤ۔ 12 ضربیں چلا چکا تھا، آخری جملہ جنازے کا استقبال کرنا، 12 ضربیں چلا چکا تھا، 13ویں ضرب چلانے کے لیے اس نے خنجر کو اٹھایا، یا حسین نے پوری طاقت سے اپنے سر کو اٹھایا، فرات کا رخ کیا، آواز دی عباس عباس حسین ذبح ہو رہا ہے، عباس حسین ذبح ہو رہا ہے۔ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، فرات کا پانی نے اچھلا، برقع پوش بی بی زہرا نے اپنے دامن کو پھیلایا، آ میرے لال تیری ماں آ گئی ہے۔ زینب نے آواز دی اماں زہرا حسین ذبح۔ Oh
थक गया हुसैन अम्मा का सहारा थक गया पढ़ेगी और इस जुलूस को, इस प्रोग्राम को अगले साल तक के लिए मुलतवी किया जाएगा। गुजारिश है मातमी दस्ते से कि जुलूस की शक्ल में सीना जनी करते हुए रोज़ा इमाम हुसैन की तरफ चले। हुसैन को इस बेरहमी से करबला के दश्त में कत्ल न किया जाता।